अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, 5000 जाली अकाउंट्स, दुबई में 4000 जायदादें, दीगर ममालिक में 97,000 के इमलाक, मालियत 15 अरब डॉलर। रिक्शे वाले, रेडी वाले, फलूदे वाले, ड्राइवर और माली हता के इवन कॉप्सेस भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इनके अकाउंट्स खुले हैं, इधर से जायदादें निकल रही हैं। मगर कीप इन माइंड, ये सोमालिया के रहायशी या कज़ाकों की दौलत नहीं है, ये पाकिस्तान की अशराफिया का काला धन है। IMF से 7-8 अरब डॉलर कर्ज लेने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी दौलत को बाप का माल समझकर हड़प करने वालों के खिलाफ नैब और अदालती शिकंजा कसा जा रहा है। पैनमा में 450 अफराद की करप्शन के गजबनाक इंकशाफात से लेकर अंदरूने मुल्क डे और मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के अलमनाक दास्तानों तक करप्शन ही के चर्चे हैं। नैब की आज ही की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट ही देख लीजिए। इसमें बताया गया कि नैब ने गैर कानूनी असासजात जो है वो माली बेज़ाब्तगियों, जाली भर्तियों और इख्तियारात से तजावुज़ पर 65 हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इंकशाफात, इल्ज़ामात और नैब के इक़दामात से करोड़पति फालूदा फरोश तो अया हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली असल मुल्ज़िमान को बेनकाब करने में सभी ज़बानें गंग क्यों हो जाती हैं। एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त 5.3 अरब डॉलर है। पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। बाहर लूटी हुई ले जाने वाली रकम है जो पड़ी हुई है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। FIA सिर्फ अकाउंट पकड़ने और उसको आइडेंटिफाई करने तक तो उसका काम खत्म नहीं हो जाता। FIA की जिम्मेदारी है कि उन अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं वो कहाँ से आए, कहाँ गए, किसने डाले, उसका नाम कौन क्या है और कौन से इदारों से उनका ताल्लुक है, वो तमाम लोगों के सामने आने चाहिए। मैं बिल्कुल इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि जितने अकाउंट से निकाले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की क़यादत का, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लूटी दौलत की वतन वापसी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। दारा जाती इक़दामात से संजीदगी का गुमान भी है, मगर मगरमच्छ के मुंह से नवाला छीनना इतना आसान नहीं है। शवाहिद मुयस्सर होंगे तो गवाह गायब हो जाएंगे, गवाह हाजिर होंगे तो रिकॉर्ड हाथ नहीं आएगा। तारीख के ये हकायक आज भी इसी शदोमत से दोहराए जा रहे हैं। हाथ डॉक्टर आसिम तक पहुंच जाएं या फिर फवाद हसन फवाद तक, मगर असल खुरा हाथ नहीं आता। लंदन फ्लैट्स की मलकियत का कजिया 1.5 साल की कड़ी तहकीकात के बाद भी साबित ना हो। 10 साल कैद की सजा मगर 2 माह बाद ही रिहाई। ये वो कानूनी सुकम है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी लूटी दौलत वापस नहीं आती और ना ही मुजरिम अंजाम को पहुंच पाते हैं। मगर इस दफ़ा तहैया ये है कि इस बार मैंडेट ही एहतसाब का है। बड़े चैलेंज से नबरबंद आज़मात जो ये हुकूमत है, इसके लिए और भी बहुत से चैलेंजेस आने वाले दिनों में है, लेकिन एक और ये भी कि आजमाइश जो दरपेश है वो इत्तेहादी जमातों की है जो नाराज़ हैं अभी। तो पंजाब में तख्त की जंग अब इख्तियाराती मारकाराई का रूप धार चुकी है। माली लिहाज से कमज़ोर मगर इखलाकी हवाले से मजबूत उस्मान बुज़दार के मुकाबिल गवर्नर और स्पीकर के खुफिया हथकंडों से पंजाब हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। खदशात ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ काफ लीगी अरकान की खुफिया वीडियो लीक ये शायद पता दे रही है कि स्पीडो पंजाब के हिस्से बखरे देखने वाले खुद ही 3-4 ग्रुप्स में मुनकसिम हो चुके हैं। खान साहब को बैक वक्त 2 महाजों पर चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो विद इन द पार्टी यानी कि अंदरून खाना पार्टी रहनुमाओं की इख्तियाराती कशमकश और बैरून खाना करप्ट तबके के खिलाफ बकौल उनके ऐलान जंग। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब मान शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, हमारे साथ साबिक मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड कॉमर्स खुर्रम दस्तगीर साहब PMLN की जानिब से मौजूद हैं, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं एडवाइजर टू PM ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब हमें अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। गिल साहब आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाइएगा सर, आप तो स्पीडो पंजाब के हिस्से का काम भी और बेहतरीन तरीके से करने जा रहे थे, उस गिरफ्त की बात कर रहे थे। यू हैव टू कंसोलिडेट पंजाब। इधर अपने ही पावर सेंटर्स इतने तगड़े हो गए हैं कि खुद 3-4 आप लोग ग्रुप्स के अंदर मुनकसिम हो गए हैं। देखिए मैं इसको पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, इसका एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और डेफिनेटली शायद डेलिब्रेटली नहीं किया जा रहा है। ऐसी हमें आदत है कि हम ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि फैमिली लिमिटेड पार्टीज़ हैं अब अनफॉर्चुनेटली, और उसमें आपको अल्टीमेट सबमिशन करनी है उस फैमिली के लिए। अगर आप मुकम्मल तौर पे उस फैमिली को सबमिट करते हैं, काफ लीग भी फैमिली लिमिटेड पार्टी है ना। मैं
میں نے کہا کہ زیادہ تر پارٹیز, تو میں کسی پارٹی کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کہا زیادہ تر پارٹیز. تو اب اس میں آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی پوزیشن آنی ہے وہ فیملی میں سے ملنی ہے. اب پنجاب میں ہمیں پچھلی بہت دیر سے یہ عادت ہے کہ ایسا سی ایم ہوتا ہے جو مکمل طور پر سی ایم ہی ہوتا ہے. پچھلے 10 سال میں تو منسٹرز کا اپنے سیکرٹریز کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. ابھی میں کیونکہ وہاں پہ کام کر رہا ہوں تو سیکرٹریز, مجھے جب وہاں پہ سٹاف بتاتا ہے کہ منسٹرز بریفنگ نہیں دیتے تھے چیف منسٹر کو کسی بھی میٹنگ میں, سیکرٹری دیتے تھے. چیف منسٹر ڈائریکٹ تھا سب سیکرٹریز کے ساتھ, منسٹر واز ناٹ اینی ویئر. اب وہی عادات پڑی ہوئی ہیں. آلدو اس افیکٹونیس پہ 98 ارب روپے کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے آخری مالی سال میں, جس میں ہمیں 57 ارب روپے کے خلاف ہم کیسز بھگت رہے ہیں جو کنٹریکٹر کے دینے واجب الادا تھے. اس پہ ہمارے اوپر 142 کیسز ہیں جو ان کے ہم بھگت رہے ہیں. 41 ارب کی کریڈٹ لائن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اوور یوٹیلائز کی ہوئی تھی. یہ تو تھی افیکٹونیس. لیکن ٹائی شائی پہن کے, ہیٹ پہن کے, بیٹا ایک آفس میں بیٹھتا تھا, باپ نے گھر والا آفس بنایا ہوا تھا, 55 لاکھ روپے پر منتھ آفس کے اخراجات تھے. اور یہ ہمیں چاہیے اس طرح کی ایڈمنسٹریشن. اب پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی میں اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ علیم خان وہاں پہ ایک پرانے پلیئر ہیں, انہوں نے پارٹی کے لیے بہت ایفرٹ کی ہوئی ہے. اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ شخصیت ہیں. اب آرگنائزیشنل اور پولیٹکس کے بہت ہی بیسک اصول ہیں کہ ہر بندہ اپنا ایکسیس اور اپنا امپریشن زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے. ہیومن بیسک نیچر ہے. جیسے میں چیف منسٹر کا اسپوکس مین ہوں تو میں کچھ اور چاہوں گا, اس کے بعد 2 سال کے بعد میں کچھ اور چاہوں گا, 4 سال کے بعد میں کچھ اور چاہوں گا. آپ اس کو سب چیزوں کو ایٹریبیوٹ ٹو ہیومن نیچر کر رہے ہیں. ہیومن نیچر اینڈ اٹس اے ڈیموکریٹک پارٹی. اگر تو ہمارے یہاں بھی فیملی لمیٹڈ ہوتی. فار ایگزامپل میں یہاں آیا ہوں, مجھے بنی گالا بلایا جاتا, مجھے کہا جاتا کہ آپ ہمارے رانا ثناء اللہ ہے, فائر اینی باڈی. یا علیم خان صاحب کو بتایا جاتا کہ آپ ہمارے رانا ثناء اللہ ہیں, کوئی سانس لے اڑا کے باہر مارو, تو شہباز گل کو اڑا کے باہر مارا جاتا اگر وہ کھلی بات کرتے. اب یہاں پہ یہ کہ اٹس اے ڈیموکریٹک پارٹی, ہر بندے کا ایک ماضی ہے, اس کو وہ پارٹی دیکھتی ہے کہ اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہ اپنی اپنی پریورٹیز اور اپنی So give me a chance. So Khurram Dastagir sir, while this may be well and good in theory, the fact remains کہ politics is a power struggle sir. پاور ہے, اختیارات کی جنگ ہے, اس کو اور پنجاب جیسے صوبے کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. آپ پنجاب میں حکومت بنائیں گے, آپ وفاق میں بھی آئیں گے. اٹس سمپل میتھ. مجھے یہ سر سمجھائیے گا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں دس از ڈیموکریٹک پارٹی ایٹ اٹس بیسٹ, یا آپ کو لگ رہا ہے اٹ از اے نیو ایمرجنگ پارٹی ان پاور, جو آپ ذرا سا کہتے ہیں نا کونیاں ایک دوسرے کو مار کے اپنی جگہ بنائی جا رہی ہوتی ہے, اور ایک جس طرح آئی ہوپ یو ٹک اٹ ان اے گڈ وہ اسپیڈو پنجاب از ایکچولی ایک تعریف ہے شہباز شریف صاحب کی. دے ور بگ بوٹس ٹو فل. ڈو یو تھنک کہ یہ پاور سٹرگل میں کہیں کارکردگی رہ جائے گی, اور یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنے شاید یہی بڑی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب بھی اے پی سی میں نہیں گئے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی گل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بد ترتیبی اور بد انتظامی کو جمہوریت کا نام دے دیا. دیکھیے پنجاب میں اس وقت 5 پاور سینٹرز ہیں. ایک وزیر اعلیٰ خود ہیں, علیم خان صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, گورنر سرور صاحب ہیں, اور 5ویں وہ ہیں جن کی باقی یہ 4 کٹ پتلیاں ہیں. تو یہ 5 پاور سینٹرز جو ہیں بیک وقت آپریٹ کر رہے ہیں, اور یہ سیاست کا حصہ ہے, اس میں ہم کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اصل جو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بھی اسپیڈو پنجاب کی طرح ہی اپنے ہر ایم پی اے کو 10-10 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ کون سا نیا پنجاب ہے جہاں اب پھر ایم پی ایز کے ذریعے ہی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ کون سا پنجاب ہے جس میں ابھی تک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جس میں صحت اور تعلیم ہمیں کوئی انیشیٹو نظر نہیں آیا, کوئی آگے کی طرف حرکت نظر نہیں آئی, اور جو آج کے جو منتخب بلدیاتی ادارے ہیں ان کے بھی تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس روک دیے گئے ہیں. تو اس وقت تو پنجاب جو ہے وہ پیرالائز ہوا ہے, اس کی جو بھی یہ توجیہ بنا لے, لیکن ابھی تک اب 90 دن ہونے والے ہیں, یہ کوئی بھی پنجاب کے حوالے سے سوائے ایم پی ایز کو 10-10 کروڑ روپے دینے کے یہ کوئی آگے کی طرف حرکت نہیں کر پائے. اور اب یہی چونکہ سارا وقت زور ہے کہ کس طرح جو ہے بار بار کیونکہ امتحان ہو رہا ہے,
اس اکثریت کا جو بڑی پٹیاں شٹیاں باندھ کے انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے. پچھلے جب دفعہ امتحان ہوا تو 181 169 کے اوپر بات ختم ہوئی تھی. تو اب 15 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچتے ہیں. اصل تو بات یہ کہ جتنے مرضی پاور سینٹرز ہوں, اگر عوام کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیں, اگر اسپیڈو پنجاب میں, پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں میں, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں میں دوائیاں مفت مل رہی تھیں اور ڈیلیور ہوتی تھیں, اب اگر وہ بند ہو گئی ہیں یا پریشان ہے عوام, تو اصل تو ان کو ڈیلیوری کی طرف دیکھنا ہے نا. پاور سینٹر جتنے مرضی ہوں, آپ 5 کی بجائے 15 پاور سینٹر بنا لیں, پر عوام کو ڈیلیور کرنا شروع کریں. ان 90 دنوں میں عوام کو کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی. تو کھوکھر صاحب, یہ مختلف پاور سینٹرز کا ایک ڈائنامک ہم نے سندھ میں بھی دیکھا ہے. مظفر ٹپی بھی تھے, فریال تالپور صاحبہ بھی ہیں, اور بلکہ آج تو عدالت عظمیٰ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ عبدالغنی مجید کو بھی اڈیالہ منتقل کر دیں کہ فون پر پوری سندھ کو ڈکٹیشن کرنا وہ بند کر دیں. سو پاور سینٹرز آپ کو ہر صوبے میں دکھائی دے رہے ہیں, ادھر کیا مختلف ہے پنجاب میں سر؟ دیکھیں, پاور سینٹرز اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پر بھی ہو وہاں پر گورننس کے اوپر اس کا افیکٹ آتا ہے, کیونکہ جب تک چین آف کمانڈ کلیئر نہیں ہوتی, وہ جو چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر نہیں پاتے, گورنمنٹ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کر نہیں پاتی. تو پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے, جو یہاں پر ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں, اگر تو چیف منسٹر ایزرٹ کرنے والے ہوتے تو پھر شاید ان پاور سینٹرز کے ساتھ وہ اپنا کوئی چیزیں طے کر لیتے کہ فلانا ڈومین میرا ہے, فلانا ڈومین آپ کا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک چیف منسٹر صاحب کی کوئی اتنی ایسرٹیو شخصیت نظر آئی نہیں. کوئی چیز ہم جب سے حکومت میں آئے ہیں ان سے ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ان کا ایک بڑا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور اس کی عمل کے نتیجے میں ہمیں کچھ نظر آنا شروع ہو جائے تبدیلی. تو انفارچونیٹلی جو چوائس ہے پی ٹی آئی کی, ناٹ اونلی ہیئر ان پنجاب بٹ آلسو ان کے پی, وہاں پر بھی انہوں نے جو سی ایم تبدیل کیے وہ بھی ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ کوئی انہوں نے کوئی بڑا قدم اٹھایا. اور جو چیزیں وعدہ کی گئی تھی لوگوں سے کہ جی کہ ہم پنجاب ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک بڑا زبردست مثالی پولیس کا نظام لے کر آئے. پنجاب کے اندر پچھلے 2 مہینوں میں 2 آئی جیز کو تبدیل کیا گیا. کس وجہ سے کیا گیا؟ تو درانی صاحب جو انہوں نے بڑا فین فیئر کے ساتھ لے کر آئے کہ جی کہ وہ پوائنٹنگ ایٹ 2 تھنگز, یعنی کہ اگر آپ جس طرح انہوں نے کہا کہ فیملی بیس پالیٹکس ہو, یعنی ڈائریکٹلی پتہ ہے بھی ایک اسٹیپ بردر ہے ٹپی, اس کو جو چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں کوشچن کرتا. فریال تالپور ڈی فیکٹو چیف منسٹر ان کو کہلایا گیا قائم علی شاہ کے دور میں, کسی نے چیلنج نہیں کیا بیکاز یو نو دا پاور کہاں سے آ رہی تھی. اب بیکاز یہ فیملی والے نہیں ہیں, سو ایوری بڈی از کائنڈ آف اسٹرگلنگ ٹو میک دیئر اون اسپیس. 15 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن ہے, ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ کون ہے؟ 2 سیٹیں نکالنی ہے نا. نہیں, جہانگیر ترین صاحب کی سسٹر ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں کن کو رشتہ داروں وغیرہ کو بھی سیٹیں, پرویز خٹک کی اپنی 2, ایک بیٹے کو, ایک اپنے بھائی کو, اسی طرح باقی جتنے اور بائی الیکشنز تھے. تو یہ تو ایک گفتگو ٹی وی چینلز پہ کرنے والی, جب حقیقت میں آپ کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑی اپیرنٹ اور بلیٹنٹلی اپیرنٹ ہے. گل صاحب, 2 personality traits are very important over here. آپ کا گورنر is ambitious, he's straightforward and he doesn't mince his words, he's unapologetic about his ambitions. پہلے بھی استعفیٰ دیا پی ایم ایل این کے دور میں ایز گورنر کہ بھئی یہ کیا سیریمونیل پوسٹ ہے, میں کچھ کر ہی نہیں رہا. اس دفعہ بھی خود بتا کے آئے کہ میں اس انڈرسٹینڈنگ پہ آیا ہوں کہ میں کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھوں گا, مجھے حصہ بنایا جائے گا, آئی ول ناٹ بی اے پپٹ گورنر. بٹ دا فیکٹ ریمینز, آف کورس اس کی کوئی آئینی گنجائش موجود نہیں ہے. آج بزدار صاحب سے میں ملی, ان کی پرسنالٹی ٹریٹ دھیمے ہیں, سافٹ اسپوکن ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, مگر ایز کھوکھر سیڈ اینڈ از ناٹ رانگ کمپلیٹلی, ہی ڈزنٹ سیم ٹو بی اے مین جو اپنے آپ کو ایگزرٹ کرے گا, جو فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے یو ول سے یو نو آئی مین بزنس بیک آف, یہ نہیں ہے. بٹ وہ آج کہہ رہے تھے کہ میں آئے روز جاتا ہوں گورنر ہاؤس اور واکس پہ جاتا ہوں اور چلتا پھرتا ہوں, گورنر صاحب بھی ہوں تو صحیح ہوتا ہے. سو اوکے, آپ پرسنالٹی ٹریٹس دیکھ رہے ہیں نا. جی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک تو خرم دستگیر صاحب کے کچھ سوالوں کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک 60 دنوں میں یا 70 دنوں میں کچھ نہیں کیا. ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہو, لیکن انہوں نے یہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ایک پیٹرول پمپ بنایا ہوا تھا جعلی طریقے سے عوام کی زمین پہ, وہ ہم نے ان سے خالی کروایا, ہم نے اٹھا کے باہر مارا, جو پہلے کسی گورنمنٹ میں جرت نہیں ہوئی کہ خرم دستگیر صاحب کا ناجائز قبضہ گجرانوالا شہر میں جو انہوں نے پیٹرول پمپ بنایا ہوا تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی رہا, ان کی اپنی گورنمنٹ میں بھی رہا, وہ ہم نے اٹھا کے پھینکا. یہی عثمان بزدار تھے جنہوں نے ڈیسیژن لیا. 2 لاکھ سے زیادہ. اپنی باری پہ بولیے گا خرم, اپنی باری پہ بولیے گا.
खुरम अपनी बारी पे बोलिएगा. खुरम दस्तगीर, thought you're here so you can actually talk about it. I mean, कोई ना available हो तो I can say कि don't talk about it. They can't defend themselves. आप अपना दिफा तो कर सकते हैं. मुझे मेरी बात खत्म करने करने दीजिए, फिर बात करें. ना बात करें. He's not comfortable, ना बात कीजिए. क्यों ना बात करूं? He is not comfortable. That's none of my business. सर उनका प्रोग्रेटिव है ना. क्यों प्रोग्रेटिव? मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपने बड़ा अच्छा किया. तो जाएं, इससे मुझे क्या? इनकी चोरी बताएं तो ये भाग जाते हैं. पब्लिक की जमीन के ऊपर, इसमें क्या बात है सर? अगर आपको पब्लिक की जमीन के ऊपर ये बताएं, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कोर्ट में ले जाएंगे. मैं टेलीविजन के ऊपर गलत बात कह रहा हूं. हम इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होते हैं. इशू पे करना ये इशू है. देखिए आई एक्चुअली डिड नॉट इंटरवीन बिकॉज़ आई फेल्ट अपने दिफा के लिए हैं. अगर कोई ऐसी शख्सियत है, मैं आई रोज कहती हूं कि बात ना करें, नहीं बैठे हुए इधर. मैं एक सेकंड ये एक तो इस मुल्क में ये रवायत बदलनी चाहिए. मैंने खुरम दस्तगीर साहब की शक्ल पे कमेंट नहीं किया, उनकी फैमिली पे कमेंट नहीं किया, उनके किसी पर्सनल डीड पे कमेंट नहीं किया. मैंने जाती अटैक खुरम दस्तगीर एक्चुअली लेफ्ट. कमाल है भाई. मैंने ये बात की कि उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट ने इसमें कोई जान नहीं, इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया. मैंने ये बताया कि पिछले 30 साल से इन्होंने एक नाजायज कब्जा गुजरावाला में किया. अब तो चले गए हैं. अब तो मैं आपको रोकूंगी. आगे चलते हैं. I didn't stop you, but he's not here now. हाँ जी, चले आगे चलते हैं. अभी साफ पानी की कंपनी बनाई गई. टेम्पर्स इतने राइज हो गए हमारे मुल्क के अंदर, इतने ज्यादा टेम्पर नहीं. मैंने तो आपको एक फैक्ट दिया. जो असूली बात है ना, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटीज हाई हैं अभी. आप देखें, अब हमें नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी लिटिगेशन भी चल रही है, नहीं चल रही है. टीवी टॉक शो मैं आपको देता हूं सर, मैं पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं आपको बताता हूं उसका बैकग्राउंड क्या है. मुझे ना दीजिए, लेकिन तो फिर आप बात ना कीजिए अगर आपको ना दूं. आपको शौक है उस पे कमेंट करने का, लेकिन मैं आपको ना दूं. But how do we certain personal attack? अगर आपने उसका कमेंट नहीं लेना तो आप इंटरजेक्ट क्यों कर रहे हैं? इशू से निकल कर, बिल्कुल ये इशू से नहीं निकल. हम जब इस तरह की माइन्यूट चीजों पर आ जाते हैं, पर्सनल आपसे उन्होंने सवाल पूछा वेस्ट टप्पी का, आपने उस बात को चेंज कर दिया. हमने सेनेट में देखा, आपने कहा 15 तारीख को पता चलेगा. जो डोमिनेट कर रही है वो इशू से हम हट रहे हैं. इश्यूज की सियासत होनी चाहिए. जिसने अगर अपनी बारी पे हमको बात करने दीजिए. और आपने बात करनी बात कीजिए. जब मेरी बारी आई तो मुझे बात करनी. इशू तो है करप्शन, इशू तो है एहतसाब. नहीं, इनके लिए तो है नाजायज इख्तियार. उसके लिए इदारे मौजूद हैं. दैट्स व्हाट दे वांट. उसके लिए इदारे हम है ना मौजूद. हमने उठा के मारा वो पेट्रोल पंप. कहते हैं नैब की तर्जुमानी ना करें ना. नहीं, नैब की तो नैब चेयरमैन है. साद रफीक साहब ने भी नैब के हवाले से 2 नैब लाख पर्सनल से हो गई है, ज्यादा अदालत पिटीशन ले गए. हमने 2 लाख कनाल से ज्यादा. महर एक सेकंड. हमने 2 लाख इसी उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने 2 लाख कनाल से ज्यादा 79 अरब रुपए मालियत की जमीन वागजार करवाई. अभी जो राणा फूल साहब जिनकी फैमिली स्पीकर रहे हैं पंजाब असेंबली के, उनसे हमने 1400 एकड़, मैं उनकी गैर मौजूद में कह रहा हूं दोबारा, हमने तो इसको पब्लिश किया. आपको लोग रेकमेंड करते हैं, आपके वेल विशर्स, आपके खैरख्वाह कहते हैं कि काम करें, खामोशी से करें. इतना शोर मचाते हैं. क्यों ना बताएं लोगों को हम अपने काम को? सर बताइएगा ना, 5 साल बाद बता दीजिए. क्यों 5 साल के बाद? हमने एक शख्स की चोरी पकड़ी, उसको निकाला, हम क्यों ना बताएं? सर मुनासिब बात है. यही गिला शिकवा जरदारी साहब का भी है कि भाई जरदारी साहब मुझे जेल भेजना मकसूद है, क्योंकि जरदारी साहब शवाहिद मिल नहीं रहे. देयर आर कोर्ट्स ऑफ लॉ जिन्होंने इन चीजों के ऊपर तय करना है. देयर आर कोर्ट्स मेरे ऑफ भाई लॉ, ने लेकिन अभी 1400 कनाल फिर इन्होंने जिक्र कर दिया राणा फूल साहब का, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड तो करने. कल आ जाएंगे ना, कल किसी शो पे बैठ के डिफेंड कर ले. मैं तो फैक्ट्स दे रहा हूं जो मौजूद हो. एनीवेज दस्तगीर साहब हम बात करते हैं कि मौजूद थे, वो चले गए. वो भी अगर मौजूद होंगे वो भी चले जाएंगे, क्योंकि इनके कोई जवाब नहीं इन बातों के. साफ पानी की कंपनी थी पंजाब में, अब इसको भी कहेंगे पर्सनल अटैक है, पब्लिक मनी से बनी. बट सर यू डू थिंक साफ पानी के, आप बात कंप्लीट कर लें. साफ पानी के सीईओ को 15 लाख रुपए की तनख्वाह थी, जिसने साफ पानी देना था. उनके पास V8 लैंड क्रूजर्स थी 2 अदद बुलेट प्रूफ. मुझे बताइए साफ पानी के सीईओ को 2 अदद बुलेट प्रूफ जो 80-80 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, शायद उससे भी ज्यादा हो, मैं गलत हूं शायद कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्या जरूरत है? बुज़दार साहब एक भी बुलेट प्रूफ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. बुज़दार साहब बिल्कुल करते हैं, लेकिन बुज़दार साहब आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अलाउड है वो करना. बुलेट प्रूफ कार नहीं, उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन वो शाम में उसके बगैर निकलते हैं. लेकिन देर अब प्राइम मिनिस्टर अगर उनके साथ हैं वहां पे, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी यूज नहीं होगी, या वो खुद किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं. चलिए एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के होते स्टे विद अस न्यूज़. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़. आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड एसेट रिकवरी यूनिट के हेड शहजाद अकबर साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आज आपने बताया कि 5000 फेक अकाउंट्स जो हैं वो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बेटर वर्ड, और साथ आपके 5.3 अरब डॉलर विच इज अराउंड 700 बिलियन पाकिस्तानी रुपए बनते हैं. मुझे पहले शहजाद अकबर साहब ये बताइएगा कि FIA और आपका जो यूनिट कर रहा है काम, आर यू ओवरलैपिंग?
یا الگ الگ کام ہے؟ دیکھیں جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کی کمپوزیشن ہے کہ اس کے اندر ایف آئی اے ہے, نیب ہے, ایف بی آر ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا اس کے اندر کمپوننٹ ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہیں. تو جو کام ہو رہا ہے وہ ایسٹ ریکوری یونٹس دیکھیں دو طرح کا ہے. ایک وہ کیس ورک ہے جو پاکستان کے اندر تفتیش ہو رہی ہے, اس کا ایک کمپوننٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل کوآرڈینیشن ہے اور باہر سے رابطے ہیں, باہر سے ایم ایل ایز فائل کرنی ہیں, جوابات لانے ہیں, ایسٹ ٹریسنگ ہے. ریکوری سے پہلے آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے, پہلے آپ نے یہ تو معلوم کرنا ہے نا کہ وہ پیسے ہیں کہاں پہ, کس کے ہیں. وہ والا کمپوننٹ ایسٹ ریکوری یونٹ. اوکے, سو دی نیکسٹ بگ کوسچن از کہ اینڈ پلیز جمپ ان ایٹ اینی پوائنٹ بیکاز ابھی آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں, اشارہ ان کا غالباً آج آپ کی قیادت کی طرف ہی تھا. بٹ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ اٹس لانڈرڈ؟ آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ یہ؟ میں دو چیزیں کلیئر کر دوں. کسی قیادت کی طرف اشارہ نہیں ہے. جو میں نے آج بتائے ہیں اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں سے جو 4 بلین تو وہ ہیں جو ایسٹ ٹریس ہوئے ہیں براڈلی اسپیکنگ, اور ایک 1.3 بلین ڈالرز جو ہیں وہ تو منی لانڈرنگ کے ڈفرینٹ کیسز ہیں جو کہ مختلف جورسڈکشن کے اندر ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, جس میں سے جو جے آئی ٹی سپریم کورٹ والی کر رہی ہے اس میں 5,000 سے زائد اکاؤنٹس ہیں, فیک اکاؤنٹس ہیں, جس میں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اور اس منی لانڈرنگ کا جو اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں تو وہ پاکستان ٹو دبئی, دبئی ٹو لنڈن, سوئٹزرلینڈ وہ جا رہا ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ لنڈن تک ٹریس بھی ہوئی ہیں, کچھ اکاؤنٹس اس میں فریز بھی کیے جا رہے ہیں, کچھ کیے بھی گئے ہیں. سپریم کورٹ کی جو جے آئی ٹی ہے وہ ایف آئی اے جو ہیڈ کر رہی ہے وہ اومنی گروپ والی, لیٹس جسٹ میک اٹ ایزیئر, اومنی گروپ والی جے آئی ٹی, اس میں تو 107 فیک اکاؤنٹس ملے ہیں ابھی تک. وہ 107 فیک اکاؤنٹس کی وہ پہلی رپورٹ تھی. اس کے بعد کافی ملٹیپل, وہ 5,000 جس کا آپ نے بھی آج ذکر کیا, جس کا میں نے آج بھی ذکر کیا ہے کہ 5,000 سے زیادہ فیک اکاؤنٹس ہیں. اور 5,000 اکاؤنٹس میں سے اس میں سے کمپنی اکاؤنٹس ہیں, سول پروپرائٹر اکاؤنٹس ہیں, انڈیویجول کے اکاؤنٹس ہیں. اور وہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی ہر اکاؤنٹ کی ڈیوریشن 6 ماہ سے لے کے 18 ماہ تک ہے, اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ سارا جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہو رہی ہے, اس میں سے کیش ودرال بھی ہے اور پیسے باہر ڈائریکٹلی جا رہے ہیں. میں رپورٹ جو ابتدا میں بھی دی گئی اس کے اندر 7 انڈیویجولز کا ذکر کیا گیا جو ان سسپیشس ٹرانزیکشنز کا حصہ ہیں, جس کے اندر آصف علی زرداری, فریال تالپور صاحبہ بھی موجود تھیں ٹرانزیکشنز کے حوالے سے. یہ ریسیپینٹ ہیں جو فیک اکاؤنٹ سے پیمنٹس ہوئی ہیں, اس کے اندر ریسیپینٹ کی لسٹ الگ ہے, اور اس فیک اکاؤنٹس کو جو لوگ مینیج کر رہے تھے ابھی تک جو اکیوز کی لسٹ جو پہلی ایک دیکھیے, اس میں اس وقت جو جے آئی ٹی بننے سے پہلے ایک کیس بینکنگ کورٹ میں فائل کیا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے. اس کے بعد جی نہیں یہ کیس ابھی فائل ہوا ہے, 2018 میں فائل ہوا تھا. کون سے والے کی بات کر رہے ہیں؟ جو ایف آئی اے کا بینکنگ کورٹ میں کیس فائل ہوا ہے جے آئی ٹی کا, جے آئی ٹی بننے سے پہلے. اس کے 1 ماہ بعد سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنا دی, تو معاملہ ایف آئی اے سے نکل کے یہ پورے جے آئی ٹی کے پاس چلا گیا. ہیڈ ایف آئی اے کا احسان صادق کر رہے ہیں, لیکن اس کی جو ممبرشپ ہے اس کے اندر نیب بھی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے, وہ سارے لوگ. میرا زیادہ بھی انٹرسٹ ہے, وٹ آئی وانٹ کہ آپ ذرا کلیئر کر کے سمجھائیں. 5,000 فیک اکاؤنٹس کے جو ریسیپینٹس ہیں وہ 7 لوگ ہی ہیں اور بھی بہت؟ نہیں وہ نمبر بہت بڑھ چکا ہے, وہ نمبر بڑا ہے. دیکھیے میں یہی تو آج پریس کانفرنس میں اس کا ایک چھوٹا حصہ آصف علی زرداری یا فریال تالپور سے لنکیجز جی وہ جو ہیں جو ان کو پیمنٹس ہوئی ہیں اکاؤنٹ سے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس جے آئی ٹی نے انٹیروگیٹ بھی کیا ہے, ان کو کوشچن بھی کیا ہے کہ آپ نے کس ضمن میں یہ پیسے ریسیو کیے ہیں. تو وہ اس ملک کی اشرافیہ, جی بالکل اشرافیہ کے لوگ ہیں, کافی بڑی ایک تعداد ہے. اس میں میرے خیال سے یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ جی بالکل پولیٹیکل ایکسپوز کہ خیبر پختونخوا کے بھی لوگ ہیں اس میں پنجاب کے بھی لوگ ہیں, اسی طرح ہی ہیں جی. اس میں خیبر, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 ماہ پہلے پشاور میں بھی ایک آپریشن کیا تھا ایف آئی اے نے, تو اس وقت جو وہاں سے آپ کو ہارڈ ویئر ملی, کمپیوٹرز ملے, باقی ڈیٹا ملا, اس کے اندر سے مزید اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا, کیونکہ وہ اکاؤنٹس ایسے تھے جس میں وہاں پہ فردر وہیں اربوں میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. سو لیٹس جسٹ سے فار سمپلسٹی سے کہ اگر یہی چیز جو آصف علی زرداری اور فریال تالپور اللیجڈلی کر رہے ہیں وہ اور بھی بڑے لوگ کر رہے ہیں, بہت سے اور لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں, رائٹ؟ اور اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ بھی بہت ہیں. جی پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ بھی, ججز, جنرل, جرنلسٹ, بیوروکریٹس. اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح سے ڈیٹیل کرنے میں پابندی لگائی. سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے کہ آپ اس کی تفصیلات کو اس طرح سے نشر نہیں کر سکتے کہ کون کون لوگ ہیں, پن پوائنٹ نہیں کر سکتے جب تک ریفرنس فائل نہ ہو جائے. جو میں نے آج پریس کانفرنس میں بات کی کہ جے آئی ٹی کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اختتامی مراحل پہ ہے, اور وہ شاید دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں وہ اپنی فائنل رپورٹ بھی سبمٹ کر دیں گے. اور اس کا جو اس وقت حجم ہے, کیونکہ دیکھیے ہر کسی کا یہ ایک سوال ہے کہ یہ کبھی فالودے والے کے اکاؤنٹ سے, کبھی رکشے والے مردہ کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس حجم کو صرف میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ 5,000 سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ریسیپینٹس ہیں. اس تمام انویسٹیگیشن کو جب سامنے لایا جائے,
یہ لانڈرنگ ہے. یہ سارا جو میکینزم, دیکھیے فیک اکاؤنٹ آپ کس لیے بناتے ہیں؟ آپ کسی کے نام کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ لانڈرنگ کے لیے ہے, یہ لیئرنگ کے لیے ہے. اس میں کیش جمع ہو رہی ہے, ہیوج ٹرانزیکشنز ہیں کیش کی, جو کہ اب نارمل ہے. دیکھیے اگر آپ کا نظام کام کر رہا ہوتا, آپ کا بینک کام کر رہا ہوتا, آپ کا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کام کر رہا ہوتا, اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہوتا, اوور سائٹ ہوتی, تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی کارروائی ہو جاتی. کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, مثال کے طور پہ میرا اگر اکاؤنٹ ہے اور میں ایک تنخواہ دار ملازم ہوں, میں اکاؤنٹ کھولتے ہوئے بتاتا ہوں کہ میری 30,000 روپے تنخواہ ہے اور میرے اکاؤنٹ میں 30 کروڑ جمع ہو رہے ہیں, تو یہ بینک مینیجر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ کیسے سسپیشس ایکٹیویٹی ہے. مگر یو ہیو اے کوسچن اور ٹو, بیکاز سر میرے پاس بڑے سوال ہیں. ایک تو بیکاز یو نو ہاؤ ڈو یو نو, انہوں جیسے کہا کہ اوکے یہ کک بیکس کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ صاف شفاف طریقے سے تو نہیں جا رہے نا, اس طرح جا رہے ہیں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے. پروسیڈز آف کرائم ہے یہ منی, یہ تعین کیا آپ نے, یا فقط صرف یہ ٹیکس ایویژن ہے, جو پیسہ ٹیکس ایویژن کے لیے آپ بھجوا رہے ہیں, یا ایکچولی کک بیکس ہیں بڑے پروجیکٹس میں, اف اٹس اے بگ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن, یا آپ نے حصے بنائے ہیں, کیٹیگرائز کیے؟ دیکھیے میں نے یہ دوبارہ سے یہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہ آئے گا کہ یہ پیسے جمع کرانے والے لوگ کون سے ہیں, تو وہ ان کی ایک پروفائلنگ ہو رہی ہے کہ پیسے جمع کون کرا رہا ہے, کیونکہ کیش جمع ہو رہا ہے. کیٹیگرائز کرنا ہے, جے آئی ٹی نے کیٹیگرائز کیا, وہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں. آپ نے ریکوری کرنی ہے سر. ہم نے تو صرف ریکوری کرنی ہے پاکستان سے باہر سے. جو پیسہ پاکستان کے اندر ہے وہ تو نیب بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے. پاکستان سے باہر جو پیسہ ہے اس کی ریکوری کے لیے ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا ہے. ڈو یو ونڈر کھوکھر صاحب کے انڈر انویسٹیگیشن معاملے, اتنے پیچیدہ معاملے کو یہ کیوں میڈیا پہ لا رہے ہیں پھر؟ آف کورس دیکھیے سپریم کورٹ کی دو چیزیں اس میں. ایک سپریم کورٹ کی آج سے 3 دن پہلے ججمنٹ آئی ہے, اور اس کے لیے اس میں میڈیا کے لیے سپریم کورٹ نے اسپیسیفکلی گائیڈ لائنس دے دی ہیں کہ جو میٹر سب جوڈس ہے اس کو آپ نے کس طرح ڈسکس کرنا ہے. یعنی کہ ہم جو بھی ڈسکشن کریں گے, پہلے ان ہاؤس آپ کا ایک لائر ہوگا چینلز کا, وہ اس کانورسیشن کو کلیئر کرے گا جو ایڈیٹوریل بورڈ کے پاس جائے گی, اور پھر اس کے بعد آن ایئر ہوگی. تو اس میں سب جوڈس میٹرز کے لیے تو سپریم کورٹ نے بڑی اچھی ججمنٹ دی ہے, اور اس میں گائیڈ لائنس میڈیا کو اور ہر کسی کو فالو کرنی چاہیے. جہاں تک جے آئی ٹی اور ایف آئی اے والے کیس کا تعلق ہے, اس کے اندر بھی اسپیسیفک ڈائریکشنز ہیں ان کی کہ جے آئی ٹی جو بھی انویسٹیگیشن کرے گی اس کا کوئی بھی پہلو ہوگا وہ کسی بھی صورت میڈیا سے شیئر نہیں کیا جائے گا. تو سب کے نہیں ہو رہے, صرف زرداری صاحب اور تالپور بی بی کے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک میڈیا ٹرائل ہے جس کے اوپر ہم باہر طور یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اب جس طرح خیبر پختونخوا میں اکاؤنٹس نکلے, تو کیا خیبر پختونخوا میں جس وقت اکاؤنٹس نکلے تو کیا پیچھے اسکرین پہ جس وقت وہ خبر چلی تو کیا وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں یا وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں کیا ان کی تصاویریں دکھائی گئی؟ پنجاب سے جو ڈو یو تھنک اٹس فیئر کھوکھر صاحب, ٹو بی آنیسٹ, ڈو یو تھنک اٹس فیئر کہ جتنا ایک نان شلانٹ سا کول سا ایٹیٹیوڈ زرداری صاحب نے اپنے حالیہ انٹرویو میں لیا میر صاحب کے ساتھ کہ بھئی ثابت ہو جائے, پیسے کریں گے کیسے ثابت, اگر ہو جائے تو کیسے کرو گے, میں نے ڈالے, اور اگر مل بھی گئے تو میں کیا کروں, یہ سو نان سیریس. تو آف کورس آئی مین ان کا جو رائٹ ہے رسپونڈ کرنے کا, جس بھی طریقے میں وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ تو ان کے پاس ہے, نمبر 1. نمبر 2, لیگلی اسپیکنگ آج تک ایف آئی اے نے جو ان سے کوشچن کیا ہے وہ تو صرف اور صرف ایک ٹرانزیکشن کے بارے میں کیا جو 1.5 کروڑ روپے کی ہے, اس کے علاوہ تو ان سے سوال ہی نہیں پوچھا گیا. تو بہر طور یہ تمام ہمارے جو لیگل ڈیفینسز ہیں وہ ہم اپروپریٹ فورم عدالتوں میں اس کے سامنے جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 12 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے, اور اگر دوبارہ ان کے اوپر اس طرح کے کیسز بنا کر انہیں وہ راستہ دکھایا جا رہا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ سیاستدان ہیں, پہلے بھی انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کی, ان کے اوپر ہیروئن اسمگل کرنے کے مقدمات بنے, ان کے اوپر اس چیز کے مقدمات بنے کہ انہوں نے لوگوں کی ٹانگوں کے ساتھ بم باندھا ہے. تو اس طرح کے مذاقہ خیز وہ ایک مراحل سے گزرے ہیں اپنی زندگی میں, تو ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. سر ڈو یو تھنک کہ آپ کی اس طرح کی پریس کانفرنس ہیں, اور پہلی جب ابھی انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے اینڈ اٹس سب جوڈس, اٹس ایڈنگ ٹو دی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات نہیں ہے. میں نے صرف آج آپ کو حجم بتایا پریس کانفرنس کے اندر. اب اگر میری بات کرنے کے دوران کوئی ٹی وی چینل پیچھے کسی شخص کی تصویر چلاتا ہے تو وہ میری نہیں ہے, ان کی اپنی ایڈیٹوریل بتانے کا پالیسی مقصد کیا تھا آج؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, حکومت اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہے کہ آپ ایسٹ ریکوری کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے 2 اسٹیج پروسیس ہے, ایسٹ ٹریسنگ اینڈ ریکوری. ٹریسنگ کے اوپر ہم نے شیئر کیا ڈیٹا کہ ابھی تک, اور وہ میں نے پورا والیوم بتایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اتنے پیسے نکلے ہیں یہ اس میں سے 10 روپے اس شخص کے ہیں اور 10 ملین اس دوسرے شخص کے ہیں, ہرگز یہ نہیں کہا. کیونکہ وہ ان اینی وے, دیکھیں وہ ایک ہمارے ایسٹ ریکوری یونٹ کی پالیسی بھی ہے کہ ہم کسی کو بھی جب تک پروسیکیوشن فائل نہیں ہوتی ہماری طرف سے یہ کسی کو پن پوائنٹ نہیں کیا جائے گا کہ یہ شہزاد کا یا مصطفیٰ کا یا کسی کا پیسہ ہے. Is it possible کہ کل you get into trouble by the Supreme Court کہ جب ابھی تک ریفرنسز نہیں فائل ہوئے, یا ابھی میں سپریم کورٹ کی بالکل چیزوں کو سامنے اور ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی اس طرح ٹربل والی بات نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کی بھی بات کی. آج شہزاد صاحب دبئی اتھارٹیز کوآپریٹ کر رہی ہیں
جی دبئی اتھارٹیز کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے اور انشاءاللہ جلد وہ ہم ان کے ساتھ ایک میوچل لیگل اسسٹنس کی ایک ٹریٹی ہے وہ بھی اس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اگست سپٹمبر تک تو آئی ریمبر ابھی ایف بی آر کی آپ کے اتھارٹیز کمپلین کر رہے تھے کہ دبئی کے حکام اتھارٹیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. نہیں دیکھیے دبئی کے چونکہ آف کورس وہ اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ اگر ہجوم دیکھیں تو پاکستان پچھلے سال تک 3rd لارجسٹ ملک تھا جس کے دبئی کے اندر پیسہ تھا پاکستانیوں کا. تو آپ پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں اور آپ کمپیٹ کس سے کر رہے ہیں, یو ایس سے, یو کے سے, کینیڈا سے. تو وہ تو ظاہری بات اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری ان سے بات چل رہی ہے کہ اگر آپ کے جس طرح ملک میں جو آتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ کوئی بھی نیشنل دوسرے ملک کا کہ وہ کتنی کیش لا رہا ہے, یو شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. جب آپ یہی والا ڈیٹا کچھ یورپی ممالک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ پاکستان کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کرتے؟ ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے کہ ہمارے یہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے. اس میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اس میں ایک جو چیز ہے مہر کہ ایک فگر پی ٹی آئی کی طرف سے بہت پہلے الیکشنوں سے پہلے کوٹ کی گئی $200 بلین. نہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں تھی. اچھا پھر خیر فائنانس منسٹر کی طرف سے, اور پھر نہیں فائنانس منسٹر کی طرف سے بھی نہیں تھی سر. محمد افضل خان تھے سیکرٹری فائنانس. ان دی ایبسنس آف اسحاق ڈار صاحب he stood there and gave 2 extra bits of information. میں نے آپ کو دیکھیں میں نے کیبنٹ کے اندر ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہا کہ وہ فکٹیشیس فگر تھی. تو اس کے اندر ہمیں اب یہ بیرسٹر صاحب ذرا بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ جو فگرز کوٹ کرنا اور کوٹ کر کے پھر ان کے کہاں سے آتے ہیں, سورس کیا ہے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ کہاں سے سورس ملتی ہے ان کو $5.3 billion. گو کہ ٹو بی آنیسٹ ود یو اٹس اے لارج فگر مگر ابسرڈ نہیں ہے. اٹس ناٹ این ابسرڈ فگر لائک $200 billion. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہم نے 5-6 سال $200 ارب کا ایک بوگس نمبر سنا ہے اور بار بار سنا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سنا ہے, میڈیا پہ سنا ہے, اخباروں میں پڑھا ہے. یہ بوگس نمبر ہے. ڈاکٹر عارف علوی نے مئی 2014 میں اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا تھا حیثیت وزیر خزانہ کہ یہ کتنے پیسے ہمارے باہر پڑے ہیں, کیا سٹیپس اور اقدامات لیے جا رہے ہیں واپس لانے کے اوپر. اسحاق ڈار صاحب کی عدم موجودگی میں ان کے سیکرٹری فائنانس نے ریٹن رپلائی فرنش کیا تھا. پھر کھڑے ہو کے 2-3 اور باتیں بھی کر دی, اپنے تئیں بھی کچھ تفصیلات شیئر کی جدھر سے یہ بات چھڑی اور اتنی دور تلک گئی کہ آج بھی $200 ارب کا ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے تو سارے فورن ڈیٹس ہی ختم ہو جائیں اگر ہم لوگ یہ پیسہ واپس لے آئیں. نو سچ نمبر ایگزسٹ. مگر کھوکھر صاحب کا ویلڈ پوائنٹ ہے $5.3 billion. یہ کہاں سے آپ کو نمبرز ملتے ہیں؟ دیکھیے میں دونوں چیزیں, پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ جو 5.3 بلین ہے یہ کیلکولیٹڈ آپ کے سامنے کنکریٹ چیز ہے, وہاں سے نمبر لیا ہے, یہ کسی اخباری تراشے سے نہیں اٹھایا ہوا. یہ نمبر ہماری اپنی انویسٹیگیشن کے رزلٹ میں آیا ہے. لیکن وہ جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ بوگس نمبر 200, اس کی تھوڑی سی مجھے اب بیک گراؤنڈ دینے دیں. $200 بلین کا جو فگر آیا 2013 میں, اس وقت کی کیبنٹ میں ایف بی آر کی طرف سے, جو کہ فائنانس ڈویژن کی سمری ہوتی ہے, فائنانس منسٹر اس کو سبمٹ کرتا ہے. ادارے جو ہوتے ہیں یہ کوئی ایف بی آر کا چیئرمین سمری نہیں سبمٹ کر سکتا, منسٹر کی طرف سے سمریز آتی ہیں کیبنٹ کو. فائنانس ڈویژن کی طرف سے ایف بی آر کی سمری آئی کہ ان کے ذرائع کے اور ان کے باوثوق ذرائع کے مطابق سوئس بینکس میں $200 بلین اور ایک ذرائع کے مطابق 25 فروری 2016 تھی. کیسر احمد شیخ واز دی ہیڈ. 2013 میں آپ کو دکھا بھی دوں گا, ابھی کسی چینل پہ ہم نے چلائی بھی ہے, وہ پوری سمری 2013 کی سب سے پہلے پیش کی گئی. اس کے بعد اس سمری کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جی اس وقت ہمیں سوئس حکام سے رابطے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم ڈیٹیل لیں. اور اس سمری کے ساتھ جو 2 تراشے لگائے گئے ایز ایویڈنس, وہ 2 تراشے تھے 2 اردو اخباروں کے, انیکس 1 اور انیکس 2. وہ پوری سمری میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بوگس نمبر ہے, لیٹس موو فارورڈ. آپ کے سر تو ڈال بھی بوگس کے علاوہ دیکھیں یہ بوگس نمبر, میں اس کو بوگس اس لیے نہیں مانتا کہ ایک نہیں دیکھیں سبسٹانشیل اماؤنٹ ہے. کتنی ہے, 200 ہے, 5 ہے, 250 ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا جب تک آپ کو وہاں سے ڈیٹیل نہیں ملتی. اس کے لیے اب کام یہ تھا کہ آپ نے ایفرٹ کرنی تھی. پھر ایک ایسی ٹرک کی بتی لگائی گئی کہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی آپ نے 6 سال اس نیگوسیشن کو ڈیلے کیا. اس وقت نیب پاک سوئس نیگوسیشن جس کے تحت آپ کو وہاں کا بینکنگ ڈیٹا ملنا تھا,
اس کو 6 سال ڈیلے کیا گیا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت اس کو نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ کیا وہ عوامل تھے, یہ کس وجہ سے اس چیز کو ڈیلے کیا گیا. ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہماری ریٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی اسی معاہدے کے اوپر, اور پھر ہمیں اس ڈیٹا تک ایکسیس بھی مل جائے گی. گڈ نیوز فار دس ایئر. اینڈ سیکنڈلی ہم نے یہ بھی کیا ہے, یہ دیکھتے ہوئے کہ 6 سال آپ نے ضائع کر دیے, تو ہم نے جرمن حکام سے 2010 میں جرمن اتھارٹیز نے ایک لیک ڈیٹا, جس طرح آپ کا پاناما لیکس ہوئے تھے اس طرح سے ایک سوئس ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے ان کی بینکنگ ڈیٹیلز کے. وہ جرمن گورنمنٹ نے 3 ملین یوروز دے کے خریدا, اور اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوا کہ جی انہوں نے ہیکر سے خرید لیا. اس کے بعد جرمن گورنمنٹ نے 24 کنٹریز کو, ڈیولپنگ کنٹریز کو وہ ڈیٹا فری دیا کہ جی اس میں آپ کے جو بھی لوگ ہیں ان کے ہے. تو ہم نے جرمنی سے ان رائٹنگ وہ بھی مانگ لیا ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے, میرا وقت کم ہے, پیسہ کب آئے گا؟ ٹھیک ہے, پیسہ تب آئے گا, پہلے آپ ٹریس تو کریں, پیسہ ٹریس کریں گے, اس کے بعد لیگل فارمیلٹیز ہیں. پاناما میں 2-2.5 سال لگ گئے, تو اس میں کتنی دیر لگے گی؟ اتنی دیر نہیں لگے گی, لیکن اس حکومت کے اندر ہی پیسہ واپس آ جائے گا. آ جائے گا, جی بالکل آ جائے گا. جورسڈکشنز ہیں اور ملٹیپل جورسڈکشن سے خود بھی ٹریٹیز ہیں which you don't have necessarily. ایگزیکٹلی, تو اس میں کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اس چیز میں تو کوئی دو آراء ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے پیسہ لانڈر کیا ہے, اگر کسی نے کرائم کی پروسیڈ سے ٹیکس پیئر کا پیسہ چوری کر کے اس نے کوئی جائیداد بنائی ہے, تو اس کو اس کا حساب کتاب نہ صرف دینا چاہیے بلکہ اس سے اس کا نتیجہ بھی بھگتنا چاہیے, اور وہ پنشمنٹ کی صورت میں, انکلوڈنگ آصف علی زرداری اینڈ فریاد طالب. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت اس ملک کے اندر یہ باتیں بہت اچھی ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس میں کیا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی بھی انکلوڈ ہوگی. اس وقت یہی گلا ہے کہ میرا لے رہے ہو تو ان کو بھی پکڑو. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت حکومت اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ نیب لا کو ریفارم کرنے کی بھی بات کر رہی ہے. سر ایکچولی لاسٹلی, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, اگر ان کا کیس کھلتا ہے, روز تلوار لٹکتی ہے, روز پیچھے آپ کی بات صحیح ہے, میں تو پریس کانفرنس کر رہا ہوں, پیچھے جو لگا رہے ہیں میرے سر پہ نہیں ہے. علیمہ خان کو کوئی نوٹس بھیجا ابھی تک؟ آپ تو دبئی کے کام میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں, پراپرٹیز, ہیز شی ریسیوڈ اے نوٹس؟ جی دیکھیے, جتنے انڈیویجول کیس, میں نے کیا کہا ہے کہ آصف زرداری کو نوٹس بھیجا ہے یا علیمہ خان کو بھیجا ہے یا کسی اور شخص کو بھیجا ہے, جتنے انڈیویجول کیسز ہیں جب تک وہ پروسیکیوشن میں کنورٹ نہیں ہوتے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کس کے خلاف نوٹس بھیجا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کی جائیدادیں سامنے آئی ہیں ان تمام کو ریلیونٹ لاز کے مطابق نوٹیفائی کیا, نوٹس بھیجا گیا اور رسپانسز بھی آ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں ہم نے سبمٹ کرایا. علیمہ خان کو ملا ہے کہ نہیں, میری ان سے دوستی ہے, میں آج خود پوچھ لوں گی, کل انشاءاللہ بتاؤں گی. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کل آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی میٹنگ ہے, رائٹ؟ آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کیا دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا سٹیپس اٹھا رہے ہیں منی لانڈرنگ کو کرٹیل کرنے کے لیے, تو اس میں ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کی حد تک ہم ان کو فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ ہم ابھی تک کیا کر رہے ہیں اور ہمارا پلان کیا ہے. You will tell them tomorrow. جی بالکل, جو ہمارے یونٹ کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. انشاءاللہ علیمہ خان سے آج پوچھوں گی ان کو نوٹس ملا ہے کہ نہیں, آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن خرم دستگیر صاحب کا اس طرح اٹھ جانا, I don't think it was in good taste. He should have been there to defend himself. اگر وہ ادھر نہ ہوتے تو ہم یقیناً روکتے گل صاحب کو بھی کہ وہ ادھر نہیں ہیں, ان کے حوالے سے بات نہ کریں, مگر اپنی موجودگی میں سوال کو اوائڈ کرنا, اس طرح اٹھ کے چلے جانا بہرحال مزید اور سوالوں کو جنم دے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.